बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर शो और मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाजरीन, इमरान खान की ख्वाहिश जल्द असम्बली तहलील करने की और जल्द इंतखाबात की पूरी होती भी नज़र नहीं आ रही। उधर परवेज़ इलाही की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अदम एतमाद का वोट लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। अगर गवर्नर पंजाब के हवाले से बात की जाए वलीगुर रहमान की, तो उन्होंने कहा है कि एतमाद का वोट जो है वो तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक आईनी तकाज़ा भी है। और इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया है कि अगर पंजाब असम्बली में की तहलील में किसी किस्म की कोई रुकावट डाली जाती है तो अरकान जो है वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हो जाएं। ये सारी एक सियासी हलचल जो है एक अजीब हिजानी सी कैफियत पैदा हो गई है। एक अदम इस्तेहकाम की जो सिचुएशन है, इसका ओवरऑल जितना भी इम्पेक्ट पड़ रहा है वो आम आवाम के ऊपर पड़ रहा है। अगर बात की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत ने साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम जल्द इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। तो इस सारी सिचुएशन में अगर बात की जाए, जिस तरह से अभी मैंने मेंशन किया है कि आवाम की तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तवानाई क्राइसिस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी हमने पिछले दिनों में विटनेस किए हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन में वफाक और सूबे जो हैं वो किसी एक इशू पर भी एक पेज पर आने को तैयार नहीं है। तो इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाती है जो अदम इस्तेहकाम चल रहा है, जो कि पंजाब की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब जो हैं वो कमज़ोर सियासत पर उतर आए। मतलब उनको लग रहा था कि वो सियासतदान बन चुके हैं, मुझे भी यही लग रहा था कि वो सियासतदान बन चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर सियासत कर रहे हैं। अब हालत ये हो गई है कि कहा जाता है कि जब लहराया हुआ मुक्का अगर लड़ाई के बाद उठाया जाए तो वो मुक्का अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। तो खान साहब के साथ वही सिचुएशन वाक़या हो चुकी है कि वो उन्होंने मुक्का लहराया, लेकिन अब लहरा कर वो जो है या तो वो अपने मुंह पर मारेंगे या फिर वो उसको वापस ले लेंगे, न्यूट्रलाइज़ कर लेंगे। क्योंकि मामला ये था कि सियासत को शुरू उन्होंने एम्पायर की उंगली से शुरू किया और अब जनरल बाजवा साहब के गम के अंदर वो शिकार हैं और मुसलसल जो है वो एक गलत और गंदी किस्म की सियासत की तरफ चल पड़े और हर तरफ से मुबैना किस्म की वीडियो और ऑडियो लीक्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि जो है वो ये मामला भी शुरू हो गया कि जो खान साहब को जो गोलियाँ लगी उनको भी जो है वो कंट्रोवर्शियल कर दिया गया कि शायद उनको गोली लगी या ना लगी। अब रही बात, ये मामला देखेंगे कुछ अरसे के अंदर वीडियोस आ रही हैं, मुझे ये बात पसंद बिल्कुल नहीं है कि सियासत में इस तरह की डिस्कशंस की जाएं, लेकिन बहरहाल ये मैटर बड़ा संजीदा रुख इख्तियार करेगा। क्योंकि इसमें अगर आपने देखा हो कि एसएचओ ही उसको जो है वो कैमरा दे रहा है और कैमरे के अंदर वीडियो बन रही है और इसको जो है वो पहले जो है वो खान साहब जो है वो इसको कोई और रंग दे रहे थे, फिर अब इसको मजहबी रंग दे रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि मुझे लियाकत अली खान की तर्ज के ऊपर जो है वो कत्ल करवाना चाहते थे। और ये एक बड़ा ही गलीज किस्म का जो है वो उन्होंने स्टैंस लिया, जो कि जिसको मैं बहुत ही इसके अंदर जो है वो मज़मूम आइडिया है। मुझे तो लगा कि बाजवा साहब के ऊपर मतलब एक और मार्क लगाने की कोशिश की गई कि मुझको लियाकत अली खान बनाना चाहते थे। तो ये सारे मामलात एक तरफ ये कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब के जो है वो उनके ऊपर वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, और परवेज़ इलाही साहब का जो मामला अगर आप देखें तो वो उनके ऊपर ये भी कह दिया कि उनके ऊपर नज़र रखें। हालत ये है कि उनके ख़ास अराकीन जितने भी थे वो टॉप लीडरशिप तो जो है जो सेंसिबल लीडरशिप कभी पहले थी, जो 4 साल पहले से ही चली गई थी, अब जो कुछ 2-4 लोग काम के थे जिस तरह जहांगीर तरीन थे या बाकी थे वो भी चले गए, और अब फवाद चौधरी साहब जैसे जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म के लोग जो है वो इज सराउंडेड बाय इडियट्स। तो अब ये जो मामलात अब जो आपके सामने आ रहे हैं, तो खान साहब के साथ कोई रिजनेबल लोग तब तक नहीं दोबारा आएंगे, क्योंकि सियासत का तरीकाकार यही है कि जब अगर दोबारा से उनके हालात बेहतर हुए, अब हालात बेहतर करने के लिए खान साहब के पास आवाम है, लेकिन ये कैसे जमहूरी आदमी है कि वो आवाम पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। सारी आवाम उनके लिए सड़कों पर निकल रही है, लेकिन वो आवाम के ऊपर ट्रस्ट करने के बजाय दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ पकड़ना चाहते हैं, दोबारा से जनरल आसिम मुनीर साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से बैकडोर चैनल इस्तेमाल कर रहे हैं, दोबारा से वो हाथ मिलाना चाहते हैं। इधर पिछले आर्मी चीफ के साथ जिन्होंने इनके ऊपर अनायात खैरात और सारा कुछ किया, उनको वो जो है उनके साथ वो जिस तरीके से निज़ाम उन्होंने बनाया वो अलग बात है। अब रही बात एतमाद और अदम एतमाद, 11 जनवरी करीब है और आपको
فواد چودھری جیسے آدمی جس کے اوپر بالکل یقین نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس سے پہلے عدم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ پرویز الہی نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا، اور کیونکہ انہوں نے عدالت نے بھی ان کو باؤنڈ نہیں کیا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ اسی طریقے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن پہلے جب یہ بات تھی تو 3 ارکان اسمبلی جو تھے وہ غائب ہو چکے تھے، اور انہوں نے صاف کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس میٹر میں نہیں ہوں گے۔ تو نمبر گیم تو ہل چکی تھی پہلے ہی۔ ڈاکٹر صاحب سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، اس سے پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ اگر ہم اپنی حکمت عملی لے کر آئیں گے، اگر پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑتے تو کیا حکمت عملی انہوں نے سوچ کے رکھی ہوئی ہے؟ ان کی حکمت عملی کچھ حکمت عملی صرف ایک ہی ہے، دوبارہ سے عاصم منیر صاحب کے چرنوں میں بیٹھنا، بس اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ وہ لڑائی سے پہلے لہرایا ہوا مکہ اگر لڑائی ختم ہو جائے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب چلے گئے، انہوں نے نیوٹرلٹی کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ بالکل علیحدہ زندگی گزارنے جا رہا ہوں، اب جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی میٹر جو میٹرز ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہا سندھ کا میٹر انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں، ان کا بلدیہ کا میٹر انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں نہیں، انہوں نے کسی کی بھی بات نہیں کی، اور سیاستدانوں کو سیاست کی طرح کھیلنا شروع کیا۔ آپ کے سامنے حالات آپ دیکھ رہی ہیں کہ سیاستدان آپس میں بالکل کولیپس کر گئے ہیں، اور اس میں ایک جو اچھی گیم جس نے کی ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے کیا کیا کہ 10 سیٹوں کے ساتھ اس وقت وہ مکمل بائنگ پاور میں، آج وہ ایک کیا نام ہے ایک یونیورسٹی کا افتتاح بھی کر رہے ہیں، گجرات یونیورسٹی میں بھی گئے ہوئے ہیں، گجرات کا سائز بھی بڑا کر دیا ہے، گجرات کو صوبہ بھی بنا دیا، گجرات کا پائی بھی بڑا ہو گیا، آپس کے معاملات بھی بہتر ہو گئے، چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت حسین آپس میں دوستی بھی ہو گئی۔ یہاں سے ایک انٹر لنک بات جوڑنا چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کنیکٹ کیجئے۔ چودھری شجاعت جو ہے وہ بالکل پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور پی ڈی ایم سے زیادہ نون لیگ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ یہ میں آنے والے وقت میں بتا رہا ہوں کہ نون لیگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ ہوگا یہ کہ چودھری شجاعت صاحب کا کنیکشن ہے آصف علی زرداری کے ساتھ۔ آصف زرداری صاحب کے کنیکشن سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے نئی باڈی لینگویج، آپ نے جب سے امریکہ سے آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب، آپ نے ان کی باڈی لینگویج کو غور سے دیکھا ہے؟ آپ ان کی باڈی لینگویج بڑی زبردست ہے۔ اب ناؤ ہی از ویل پریپیئرڈ، اور ان کے ایسے لگ رہا ہے، ان کی وائبز آ رہی ہیں کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں۔ اور ایک بات تو یہ کہ پہلے امریکہ کی طرف سے ان کو آشیرواد ہے، یہ آپ یہ سمجھ لیں، اور دوسرا جو ہے وہ باقی ممالک کے ساتھ یہ معاملات جو طے کر کے آئے ہیں، اور اس طریقے سے صلح فہمی اور صلح جوئی کا جو طریقہ انہوں نے کنسیلیشن کا طریقہ اپنا رکھا ہے، وہ اس سے بہت بہتر ریزلٹس نکال لیں گے۔ اور نون لیگ مجھے نظر نہیں آتی، اور عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے، میں آپ کو 99.9% یہ بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کسی نہ کسی صورت ان کو فکس کرے گی۔ دونوں گندے ہوں گے، ایک ان کو گندہ کرنے پہ لگا ہے تو گندہ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کو نااہل کرانے پہ لگے ہیں تو وہ نااہل کروا کے رہیں گے۔ اب ان کو نااہلی سے کون بچا سکتا ہے؟ ان کے اندر کے آدمی فیصل واڈا نے کہا کہ وہ ایسی بند گنی میں داخل ہو چکے ہیں کہ اب ان کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ فیصل واڈا جو ہے وہ ذہنی طور کے اوپر کوئی بہت زیادہ سٹیبل آدمی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اندر کا آدمی اور فرسٹریٹڈ آدمی ہے، پاور ہنگر آدمی ہے۔ تو اس نے دیکھا ہوگا جب اس کی پارٹی کے اندر اس کی کوئی خاص عزت نہیں بن رہی، لیکن جن لوگوں کی عزت ہونی چاہیے تھی وہ ہٹ گئی، اور وہی کم سطح کے لوگ جب اوپر آ گئے، اور خان صاحب کی سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ان کے ہوں گے، تو خان صاحب جو ہے وہ انڈیسائسو ہو چکے ہیں، وہ صحیح ڈیسیجنز کی طرف نہیں جا رہے۔ صحیح۔ تجزیہ کار منیب حامد نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانیں گے۔ منیب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہ بھی آپ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ پنجاب میں ایک بار پھر سے میچ پڑ گیا ہے، اور آپ کیا کہیں اس میں، آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک بار پھر آئین اور قانونی سیاسی جنگ چھڑے گی، اور پرویز الہی اگر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ نہیں لیتے تو گورنر پنجاب کا کیا ایکشن ہوگا، کیا کریں گے وہ؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا میں جب بھی کوشش کروں گا بات کرنے کی تو وہ عوام کے نظریے سے ہوگی، اور اس وقت تک جو ہم لوگ پنجاب میں دیکھ رہے ہیں جو ایک سرکس لگا ہوا ہے، کوئی پی ٹی اے چاہتی ہے کہ جو ہے ووٹ آف جو نو کانفیڈنس ہیں وہ پرویز الہی صاحب لیں، ہر صورت میں لیں، اور الہی صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلے 4 سال میں پی ٹی آئی نے پنجاب کے اندر زیرو کام کیا ہے، اور اب ان کو ایک موقع ملا ہے پنجاب کی عوام کی خدمت کرنے کا، تو ان کو ذرا خدمت کرنے دی جائے، کیونکہ عوام ڈیزرو کرتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے جب بھی پی ٹی آئی کا جو دور تھا، عثمان بزدار صاحب جن کو وہ اپنا وسیم اکرم کہتے تھے، عمران خان صاحب،
انہوں نے زیرو مطلب نیگیٹو ڈیجٹس میں جا کے کام کیا, بالکل بھی کچھ بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی. اور بیفور دا نو ووٹ آف کانفیڈنس اگر خان صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی جو پاپولیرٹی جو پرسنٹیج تھی وہ بھی 7% پہ ڈراپ کر گیا تھا. اور آفٹر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے انہوں نے ایک خط لہرایا, اور آج کچھ ہفتوں پہلے اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ بس وہ میں نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھی, وہ میں نے بس ایسے ہی لہرا دیا. مطلب وہ خود ہی اپنی سٹانسز کے اوپر جو ہیں وہ یو ٹرنز لے رہے ہیں. اور اس وقت جو اگر میں بات کروں عمران خان صاحب کی جو یہ بتائیے کہ آپ کو خان صاحب کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پر ویک ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور یہ بتائیے کہ ان ہاؤس جو ان کی اپنی جو کابینہ کے لوگ ہیں یا اپنے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ووٹ ہو, تو خان صاحب کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ حسنین صاحب جو سچویشن ہے, عمران خان صاحب نے ایک چیز سمجھ لی ہے کہ ان لوگوں نے اور خان صاحب نے ایسی فضا بنا لی ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی بھی جائے گا یا کچھ بھی ہوگا تو وہ اس کو ایسے کھیلتے ہیں جس سے وہ مزید جو ہے مضبوط ہو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کے کافی ارکان ہیں, ڈیورنگ ہز ٹینیور ایون خان صاحب ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے, ان کو فنڈ ایشو نہیں کرتے تھے, ایلوکیشنز نہیں ہوتی تھیں, وہ حد تک پہنچ چکے تھے کہ حالانکہ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ پی ٹی آئی واز ان گورنمنٹ میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا ہوں, تو یہ خان صاحب کی وجہ سے تھا. اس وقت خان صاحب سولو گیم کھیل رہے ہیں, وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک نشے میں ہیں, اور وہ اکیلا ہی کافی ہوں, میں اکیلا ہی جو ہے سب کچھ نپٹ لوں گا. لیکن اس وقت یہ جو ان کا سٹانس ہے یہ انتہائی ویک ہے. اور اچھا منیب یہ بھی بتائیے کہ خان صاحب پرویز الہی صاحب عدم اعتماد کا ووٹ, منیب صاحب یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے, یہ آپ کو پتہ ہے. اچھا 11 جنوری آ جاتی ہے, گورنر صاحب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں, اس کے بعد کی سچویشن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب پی ڈی ایم جو ہے وہ آلریڈی عدم اعتماد کا ووٹ واپس لے چکی ہے, تو اس کے اوپر کیا سرکمسٹانسز ہوں گی, کیا سچویشن ہوگی, کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی تو پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ جب تک لاہور ہائی کورٹ سے ڈیسیجن نہیں آ جاتی جو انہوں نے پیٹیشن کیا ہوا ہے اگینسٹ گورنر, جب تک وہاں سے کوئی رولنگ نہیں آ جاتی ہے وہ تب تک جو ہے ووٹ نہیں لیں گے. نہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بات تو انہوں نے کہہ دی کہ گورنر صاحب کو, گورنر کا جو ڈیسیژن ہے وہ تو گورنر کے ڈیسیژن کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو ڈیسیژن کو غیر آئینی مان رہے ہیں. تو یہ بات ان کی ہے بھی درست کہ کیونکہ ایک اجلاس کے دوران دوسرا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا, چنانچہ وہ غیر آئینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے جو پی ڈی ایم ہے یا خاص طور پہ نون لیگ اور پرویز الہی بھی ملے ہوئے, اور آپ کو کیا یہ بھی شک پڑتا ہے کہ پرویز الہی اور عمران خان صاحب بھی آپس میں ملے ہوئے ہیں, کہ کیونکہ خان صاحب کا جو ہے وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ چلا جائے گا اگر پنجاب اور کے پی بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے, تو میرے خیال میں ٹو فلپ سائڈ جو ہے وہ خان صاحب کھیل رہے ہیں. خان صاحب کے مائنڈ میں اس وقت یہ ہے سٹانس, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ون اگینسٹ جو انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ فار ایگزامپل اگر ان کی پنجاب میں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار بھی جاتے ہیں, اس سے وہ ان کا جو پولیٹیکل پرسنل ان کا جو پولیٹیکل سٹانس ہے اس کو مزید جو ہے پذیرائی ملے گی. عوام کہے گی کہ جی خان صاحب پھر سے اکیلے ہو گئے ہیں, الہی صاحب نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے, تو وہ مزید اپنے جو سٹانس ہے اس کو مضبوط دیکھتے ہیں. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ فار ایگزامپل اگر وہ اس وقت الہی صاحب کا جو سٹانس ہے اگر وہ اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی جو ان فیوچر ہے 2-4 مہینوں میں جو سٹانس ہے وہ بہت ویک رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا سین صاحب وہ دفعہ جو کال کی تھی سڑکوں عوام کو, اور عوام سڑکوں پہ بہت ہی کم مقدار میں نکلی. جب ہم لاس ویگس کی یہاں پہ ویڈیوز شیئر کرے تھے ٹویٹر کے اوپر اسلام آباد پنڈی کے اندر کتنی عوام نکلی ہوئی ہے, تو وہ اچھا یہاں ایکسپوز سے آپ نے امپورٹنٹ بات کی منیب صاحب, میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ 4 سال انہوں نے پنجاب کے ضائع کر دیے, برباد کر دیے, اور عوام اس بات ماننے کو تیار نہیں, کیونکہ ابھی تک ان کی جو ہے جذباتی وابستگی خان صاحب سے اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے اتنا خوبصورت وزیر اعظم ان کو ملا نہیں, شاید صرف حسن کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ان کا ساتھ دے رہی ہے. اور ویسے بھی خواتین کی تعداد 51% کے اوپر ہے, تو وہ میرا خیال میں خان صاحب ویسے ہی زیادہ پسند ہیں, لیکن کام تو ان کا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یہ بتائیے کہ عوام کیوں کریٹیسائز نہیں کر سکی کہ بزدار صاحب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پنجاب کا, بیوروکریسی سے وہ کھلے عام پیسے چلے, کرپشن ہوئی, پنجاب کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, لاہور خاص طور پہ سیچوریٹڈ ہو گیا. یہ سارے کچھ دیکھنے کے بعد ابھی تھوڑے سے 2-3 مہینے
پی ڈی ایم اوور آل ناکام ہوئی, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, یہ تو آپ کے سامنے. نون لیگ کی ساری گورنمنٹ ہے وہ ناکام ہوئی. لیکن پرویز الہی نے ایک طرف تو ڈبل گیم کی, یہ تو بہت اچھا ہوا, لیکن 10 سیٹوں کے ساتھ بھی وہ کام کر رہے ہیں. ریسکیو 112 آپ اوپر آ گیا, انہوں نے فوڈ اتھارٹی کا کام سلسلہ بہتر کر دیا, باقی نظام بہتر کر رہے ہیں, اور وہ پاور یعنی پرفارمنس کو بھی بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ ثابت کر رہے ہیں اپنے بیانیے کو کہ وہ بزدار کے خلاف جو بات کرتے تھے کہ بزدار اس قابل نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنایا جائے. تو اس طرح کی بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات سے انہوں نے صحیح ثابت کیا کہ بزدار اس قابل نہیں تھا, جس پہ عمران خان نے بیٹ لگائی اور ضد لگائی؟ 100% یہ عثمان صاحب کے اوپر جو انہوں نے بیٹ لگائی, انہوں نے پنجاب کو 4 سال کے اندر ان کے بیڑا غرق کر دیا. کوئی ڈیولپمنٹ کام نہیں ہوئی, کسی بھی سطح کے اوپر کام نہیں ہوا. تو وہ جو 4 سال تھے عثمان بزدار کے, وہ تو بالکل ہی آپ کہہ لینا تباہ کن تھے. اور عثمان بزدار کو لگانے کے پیچھے بھی یہ باتیں ہم لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہیں کہ اس کے پیچھے ان کی جو اہلیہ ہیں ان کا بہت بڑا ایک اہم کردار تھا, اور ان کے کہنے کے اوپر ان کو وہاں پہ جو ہے عثمان بزدار کو رکھا گیا, ریٹین کیا گیا. اتنے پریشر کے باوجود, آلدو رپورٹس آتی تھیں کہ بھائی یہ مطلب ایک رپورٹ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو ریٹین رکھا گیا بیکاز آف دا پریشر, جو گھر سے ایک پریشر تھا, آپ سمجھ لیں. اسٹارٹ میں ایک سوال پوچھا تھا کہ عوام میں اس وقت جو ایک پوزیشن ہے خان صاحب کی, وہ کیوں تنقید نہیں کر رہی ہے. میں جب پوچھتا ہوں جا کے کسی موچی سے یا کسی بھی غریب انسان سے یا کسی بھی عام انسان سے کہ بھائی کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان کیا بنے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں خان صاحب کے اوپر بھروسہ کیا تھا, کیونکہ ہمیں لگا تھا کہ شاید خان صاحب ہیں وہ ڈیلیور کریں گے, اور کیونکہ ہم لوگ تنگ آ گئے تھے یہ پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, MQM سے, جتنی بھی ادر پولیٹیکل پارٹیز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ خان نے بھی اتنا ہم لوگوں کو ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے ویری لاسٹ کوسچن, ہاؤ وڈ یو سی دا فیوچر آف بلاول بھٹو؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب, ہی از ویری فرم. ابھی تک ان کی جو ایک پرسنالٹی میں گرومنگ آیا, نکھار آیا, وہ ہم سب نے دیکھا ہے. اور جس طریقے سے وہ آپ نے بتایا فورن ٹورز کر آئے ہیں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, انٹرنشپ کے اوپر ہیں, تو ہوپفلی بلاول میرے خیال سے ہی مائٹ ہیو اے برائٹر فیوچر دین ادر میجر پالیٹیشینز ان پاکستان. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے اوپر بھی ضرور. ناظرین, تجزیہ کار منیب حامد ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس وقت ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, تجزیہ کار منیب حامد ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. اس وقت ٹائم ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت جاری ہے, اور اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان شیخ وقاص اکرم صاحب نے. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر, بتائے گا کہ ملکی سیاست کس طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں, ملکی سیاست تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں ایک سیکنڈری چیز ہے. اس وقت تو سوال یہ ہے کہ ملک اور معیشت کس طرف جا رہی ہے, کیونکہ معیشت کا جو اہم سوال ہے وہی یہ شیپ اپ کرے گا کہ اس سیاست کو کس نے سنبھالنا ہے اور کون اگلا پرائم منسٹر بننا. معیشت کے ساتھ ہر چیز جڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سن 2023 جو ہے یہ سن 2022 سے ورس ہوگا. اس میں ٹرم ہوگا جو موجودہ ہے ان کے ایئر لائن وہ سوال ریفارمز کرنے کی کوشش کریں گے, اگر وہ ریفارمز جو ہیں نہیں ٹرموائل بڑھے گا. لگتا ہے کہ سوال نہیں, ایک اور لگائیں گے اور پھر آئیں گے روڈ پہ, پھر اس ٹرموائل میں انریسٹ میں اس وقت ریفارمز ڈلیور نہیں کر سکیں گی, اور خان صاحب نے ڈراسٹک سچویشن ہو سکتی ہے جس سے کافی نقصان بھی ہوتا ہے. جو مالیاتی سے بھاگ رہے ہیں ملک کے لیے بہتر, پارٹی کے لیے تو شاید یہی بہتر ہو کہ آپ جنرل الیکشن میں نہ جائیں. ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس ان ایزینس کو, انریسٹ کو ختم کرنے کے لیے. لیکن ایک پارٹی والا جو ہے وہ باہر بیٹھا ہے اور جو ووٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ اندر بیٹھے ہیں. پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اینڈ فائنینشیل کرائسس 2023 میں لوگوں اچھا شیخ صاحب اجازت دیں تو سوال کرتا ہوں.
یہ فرمائیے گا شیخ صاحب کہ جیسے آپ کے جو فورن ریزرو ہے وہ 5.7 کے قریب گر گئے. اچھا ابھی کچھ امداد ملے گی تو ڈیفالٹ سے شاید بچ جائیں, مطلب آف کورس ہمیں ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا جائے گا کچھ چند طاقتوں کی وجہ سے. تو ایک تو معیشت ہو گیا پہلا پیراڈائم. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب کا جو معاملات بن رہے ہیں اور یہ کس طرف سے کھیل رہے ہیں سر, یہ نون کی طرف سے کھیل رہے ہیں یا خان صاحب کی طرف سے کھیل رہے ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ نہ نون لیگ کی طرف سے کھیل رہے ہیں نہ خان صاحب کی طرف سے کھیل رہے ہیں, یہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیلتے ہیں. اب یہ ایک عجیب کنفیوژن میں ہے کہ انہوں نے پنجاب میں اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کے لیے جو فیوچر کی پالیٹکس ہے وہ بھی سیو کرنی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں بگاڑنی جو کہ بظاہر اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ نظر آتی ہے. تو اب وہ اس کیچ 22 سچویشن میں ہے کہ کیا مونس الہی کا فیوچر بچاؤں اور وہ بچتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یا میں ابھی 1 سال اور 1.5 سال سیکیور کروں جو کہ سیکیور ہوتا ہے صرف نون لیگ کی مہربانی سے یا اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے. تو اس دوران وہ دونوں گھروں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی سچویشنز کریٹ ہو رہی ہے جس میں آٹومیٹکلی دونوں ہی گھر راضی ہیں. مثلا جس دن انہوں نے خان صاحب کے تقریر کے بیان کے اس کے خلاف انہوں نے بیان دیا, اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس سے اگلے دن جب خان صاحب کے پاس میٹنگ ہوئی ان کی ایم پی ایس کی, تو خان صاحب نے, اور لوگ بڑے گرم تھے کہ پرویز الہی نے خان صاحب آپ کے خلاف بیان دیا, یہ کہا وہ کہا. ٹو مائی سرپرائز ویری ویری انٹرسٹنگ ڈاکٹر صاحب, عمران خان صاحب نے کہا یار تم لوگوں نے پرویز الہی کے خلاف بات نہیں کرنی. اچھا کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے. اب دیکھیں پرویز الہی صاحب کتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے خان صاحب کے خلاف بات بھی کر لی. ہاں جی, خان صاحب جو ہے اس کے باوجود اپنے پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں تسی ان کو نہیں لے کہنا, یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھی راضی ہے کیونکہ کھل کے خان کے خلاف بول دیا, اور خان بھی راضی ہے کہ بھئی آپ پرویز الہی کو کچھ نہ کہیں وہ مجبور ہے. اور اس کو سیاڑا سیاستدان تو کتنے لبنا چاہیے. اچھا اور تو کتنے نہیں لبنا سر. ایک اور گال دسو کہ یہ جو نظام چل رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے گجرات کا پائی کافی بڑا کر لیا ہے, اب چودھری شجاعت بھی اور چودھری پرویز الہی بھی اکو مکو ہو گئے ہیں. میرا خیال میں آپ کو بڑا گہرائی سے پتہ ہے کہ اندر کے ان کے حالات کیا ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں اور کیا حالات دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے نہیں جا رہے, اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا نہیں, 11 جنوری سر پہ ہے, گورنر کیا کرے گا اور نون لیگ کا کیا اس کے اوپر عمل دخل ہوگا اور کیا طریقہ کار کریں گے وہ فیوچرسٹک معاملات میں؟ دیکھیں نون لیگ کے ابھی بھی جو انٹینشنل اور ان انٹینشنل سٹیپس اینڈ ایکشنز ہمیں نظر آئے ہیں ان سب نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پرویز الہی صاحب کو فائدہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کا ٹوٹنا اس وقت تک نون لیگ کے حق میں نہیں ہے, یا کوئی ایسا ایڈوینچر جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں جاتی ہوں اور دوبارہ الیکشن کرانے پڑے, تو نون لیگ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے اسمبلی کے جانے کا خطرہ ہو. اسمبلی رہے اور پرویز الہی صاحب بیٹھے رہے, یہ بھی بارے میں ہے نون لیگ. لیکن شیخ صاحب اگر عمران خان اپنے پنجاب کے اراکین کو مستعفی ہونے کا حکم دیتے ہیں تو اس میں پرویز الہی صاحب کا کیا رد عمل ہوگا پھر؟ وہ بھی نہیں دیں گے نا جی. ابھی حالات آپ کو پتہ ہے سیاست میں فیصلے حالات کے اور موسم کے حساب سے کیے جاتے ہیں, وہ جیسے ہی 11 کے قریب جیسا موسم بنے گا اس طریقے سے حساب چلے گا. اچھا شیخ صاحب اپنی خاص فراست سے ذرا یہ بتائیں کہ کتنے % لگتا ہے کہ نون لیگ ٹل کا زور لگا دے گی خان صاحب کو جو ہے نا اہل کرانے کسی بھی طرح کا, چاہے وہ توشہ ووشہ, یہ بھی ہے تو فضولیات, کسی نہ کسی فضولیات میں پھنسا کے ان کو نا اہل کرانے کی کتنی کوشش کرے گی آپ کی ویجیلنس کے مطابق؟ اہل اگر خان صاحب ہوتے ہیں تو اس میں نون لیگ کا فائدہ کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فائدہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان جیسے نائل ہوگا خان دوبارہ لوگوں میں چلا جائے گا اور کیا کہتے ہیں, میں تمہیں کہتا تھا کہ میں واحد رکاوٹ تھا ان کی کرپشن کے خلاف, اور انہوں نے وہ رکاوٹ ہٹانے کی کوشش کی ہے. تو ان کی نااہلی جو ہے وہ ان کے ووٹ بینک کو, اور ابھی یہ جو تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ تھوڑا سا لائے لو کیے ہوئے ہیں, اس ساری سچویشن سے وہ باہر آ جائیں گے. سو یہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو ان کو اس وقت ٹیکنیکلی ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. اس ملک میں اس لیول کی ڈسکوالیفیکیشن ڈاکٹر صاحب کبھی میرٹ پہ نہیں ہوتی ہیں, وہ جو ہے وہ ضرورت جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے.
تو نظریہ ضرورت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتا ہے کہ اگر اس کو اس وقت ہٹایا گیا اس طرح ڈسکوالیفائی کرے تو اس سے نہ نون لیگ کو کوئی فائدہ پہنچے گا اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فائدہ پہنچے گا. اچھا سر، نظریہ ضرورت کے آگے یہ بھی بتائیں کہ ایک تو یہ آپ کو سیاست آگے کیا مطلب آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تقریباً، ایک تو معاشی ایمرجنسی کی بات ہو رہی ہے، ایک آرٹیکل 32، 33 اور 34 کی بات ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، آٹا ہمیں مل نہیں رہا، ڈالر جو ہے وہ کنوں کے کریٹ کے اندر جو ہے وہ افغانستان اور ایران کے راستے جو ہے وہ بارڈر ڈالر پہ ڈالر واپس جا رہا ہے، حالات ذرا خراب چل رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن آپ کو 6 مہینے میں نظر آتے ہیں، وقت پہ نظر آتے ہیں، یا کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی طرف بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مجھے تو کوئی جلدی، پہلے میں بالکل پچھلے موسم کے حساب سے میں تجزیہ کرتا تھا کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب جس طریقے سے چیزیں ٹرن ہوئی ہیں، پہلے میں بالکل اس بات کا مجھے نظر آ رہا تھا کہ الیکشن جلدی ہوں گے جس طریقے سے چیزیں موو کر رہی ہیں. اب یہ لگتا ہے اب کے حالات کے مطابق، یہاں تو دیکھیں نا جیسے ہی حالات تبدیل ہوتے ہیں تجزیے تبدیل ہو جاتے ہیں. اب یہ لگتا ہے کہ الیکشن نہ فائنینشیل ایمرجنسی لگ سکتی ہے، یہ صرف شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، اور نہ الیکشن جو ہے اب ٹائم سے پہلے ہوگا. جو حکومت اسلام آباد کے اندر بلدیاتی الیکشن سے بھاگ رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آرام سے الیکشن ہونے دیں گے؟ کوئی راستہ الیکشن کرانے کا ابھی نظر کوئی نہیں آ رہا. اب یہ بیٹھیں گے. خان صاحب کو اس دوران اپنی چیزیں زیادہ تیز کرنی پڑیں گی. فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. جی شیخ صاحب بات گفتگو بڑے اہم موڑ پر ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ موڑ کسی اور جگہ موڑ جاوی ہے. آپ تھوڑا سا سر ہمارے ساتھ رہیے، کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. سینئر سیاستدان شیخ وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جو ہے وہ ملکی سچویشن، سیاسی صورتحال پر اور اوورآل سچویشن کے اوپر ہم بات چیت جو ہے وہ ہم کر رہے تھے. ابھی بھی ان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ صاحب، اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ مریم نواز کو پارٹی کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے. کیا انہیں مرکز کی سیاست کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں مریم نواز کا نائب صدر بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو مرکز کی قیادت کے لیے یا سیاست کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کی مرکزی لیڈر ہیں. حمزہ شہباز صاحب سے بھی بڑی لیڈر ہے، اور وہی سکسیسر ہوں گی میاں نواز شریف کی. وہی جو ہے آ کے بیٹھیں گی، اس پارٹی کو لیڈ کریں گی. ان کے پاس کوئی عہدہ ہو یا ان کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو، یہ نائب صدر کا عہدہ تو عہدہ ہی نہیں ہے. وہ مرکزی سیاست کر رہی ہے اور کرتی رہی ہے، اور کوائٹ فرینکلی سیدھی بات ہے، جو بھی تحریک انصاف کے خلاف نون لیگ کا انیشیٹو پچھلے 1-2 سال میں رہا ہے، دیٹ از اونلی بیکاز آف مریم نواز صاحبہ. ان کے علاوہ تو کسی باقی تو سب چل چک گئے ہیں. پبلک کی سیاست، عوام کی سیاست، احتجاج کی سیاست، باہر نکلنے کی سیاست کو تو صرف مریم نواز نے کیا، اور تو کسی نے کی نہیں اس پارٹی میں. صحیح. تو نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے امکانات ہیں یا پھر مریم نواز صاحبہ ہی لیڈ کریں گی؟ مجھے نہیں لگتا. تو اس کی وجہ ہے کہ اگر میں ایک اینٹی کے حساب سے سمجھوں تو جب تک ماحول نہیں بنتا تب تک ان کو آنا نہیں چاہیے. ماحول یہ بنا نہیں سکے، نہ مریم بی بی، نہ میاں شہباز اور میاں حمزہ. تو اب غیر موافق ماحول کے اندر آنا تو وہ ضائع کرنے والی بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف is the last bullet in the barrel of PMLN. If they fired it at the wrong time, they lose everything. So this is a wrong time. پہلے ماحول بناؤ اور پھر بزرگ کو لے کے آؤ. اچھا، ان کا تو سر سیاسی ماحول نہیں بننا، وہ تو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور آپ بڑے گہرائی سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ذرا جلدی سے فرمائیے گا کہ جو ووٹنگ ڈائنامکس ہیں اور جو پاپولیرٹی ہے، اس میں بڑا فرق سمجھتے ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں؟ نہیں، جو ہم نے ابھی پیچھے دیکھا، جو 9-10 سیٹوں میں سے 8-9 سیٹیں خان صاحب نے نکال لی اور پھر 20 میں سے 15 نکال لی، تو پاپولیرٹی واز فالوڈ بائی دی ووٹنگ پیٹرن. اچھا، تو اگر مداخلت نہ ہو، یہ مداخلت ہو جائے تو پھر تک کوئی پیٹرن ڈاکٹر صاحب ریلی نہیں دے سکتا. اچھا، اسی وجہ سے آپ نے جیسے فرمایا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تقریباً معاشی ایمرجنسی کا نام لے کے یا کسی بھی طریقے سے الیکشن اگلے 1 سال 2 سال یا 3 سال آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ نہیں سر، نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میں بڑا واضح کہہ دوں کہ یہ معاشی ایمرجنسی نہیں لگا سکیں گے، اور لگا دیں گے مگر اس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے نہیں کر سکیں گے. اٹ از ویری کلیئر.
تو یہ بتائیں سر، یہ جو اب یہ معاملات جو چلتے نظر آ رہے ہیں، اس طریقے سے جو معاشی سچویشن ہے، اس میں آپ اپنا ذاتی معاملہ کیا دیکھتے ہیں؟ میں ویسے سوال کی اگر آپ اجازت دیں تو ایک ذاتی سوال کر لوں. کریں سر، کریں. تو یہ بتائیے سر، آپ کو یہ جو اگلے آنے والے حالات میں آپ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑتے نظر آ رہے ہیں؟ میں تو سر الیکشن تک آزاد رہوں گا. جی سر. اور آزاد رہنے کے بعد میں نے کہا الیکشن تک میں بالکل آزاد رہوں گا. میں کسی پارٹی کا جو ہے وہ نمائندہ بن کے آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا الیکشن تک. نہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے میں نے آپ سے اجازت مانگ لی تھی. اچھا آپ تھوڑا اچھا تھوڑا کیونکہ آپ کو میں سنتا رہتا ہوں اور آپ کی ڈیٹیل، آپ کے وی لاگس میرا خیال میں بہت سارے عوام کو شاید نہ پتا ہو کہ بہت ہی نالجبل اور بہت ہی انٹلیکچول بیس آپ کے وی لاگس بھی ہوتے ہیں، اور آپ اس کے اندر بہت ملکی اور غیر ملک یعنی پوری دنیا کی گلوبلی انٹریکٹیو جو پاکستان کے ساتھ لنک اپ ہوتے ہیں اس کی تجزیات آپ پیش کرتے ہیں. پاکستان کو سر کیا چاہیے، کون سی ڈائریکشن چاہیے؟ ایک تو سب سے پہلے بتائیے کہ معیشت، دوسری جو خان صاحب نے جو 3 چیزیں لی تھیں، یعنی اینٹی امریکنزم، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی جو ہے وہ کرپٹ ایلیمنٹس، ان تینوں کے اندر خاص طور پہ 2 چیزیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکنزم، یہ 2 لائنز لینا ان کا ضروری تھا سر. سر دیکھیں، یہ تینوں ہی ایسی لائنز تھی جس سے آپ کے ووٹ بنتے ہیں، اور خان صاحب کے ووٹ بنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انٹرنیشنل کینوس پہ جو لوگ ہیں، جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ فلانا عمران خان سے ناراض ہو گیا تو اس کی وجہ سے پاکستان کا نقصان ہو گیا، فلانا فلانے سے ناراض ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ اسٹیٹس جو ہوتی ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹس کی ناراضگی اور اسٹیٹس کی جو محبت ایک دوسرے سے ہوتی ہے وہ انٹرسٹ کی بنیاد کی ہوتی ہے. جب تک دنیا کو پاکستان میں انٹرسٹ ہے وہ آپ کی ہر قسم کے نخرے برداشت کریں گے، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہاں، جس دن ان کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا اس دن اینٹی امریکنزم والا چھوڑے، پرو امریکنزم والا وزیر اعظم کی یہاں بالکل درست ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا اسے بھی قبول نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں کسی نہ کسی حوالے سے ہے، موجود ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا، تو انہیں زیادہ تو ناراض نہیں ہو سکتے. دوسری بات ہے کہ جہاں ان سے ناراض ہوتے ہیں، اب خان صاحب کے دور میں اور پچھلے دور میں بھی ابھی آرمی چیف جو ہے وہ ہیلپ کر دیتے ہیں. ابھی ورلڈ بینک کے حوالے سے آپ دیکھیں، IMF کے حوالے سے جو سعودی عرب کے معاملے میں، باقی معاملہ میں سعودی عرب کے معاملے تو سارے پاکستانی ہیں. وہ کوئی نہ کوئی ایک ادارہ تو یہاں ایسا ہے نا جگہ پہ ہے جہاں لڑائی نہیں ہے، جہاں پہ ڈسپلن موجود ہے. تو آپ نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو کیا چاہیے. حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. IMF کے پاس اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو 750 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگانے پڑیں گے. آپ کے پاس اسی ہفتے کے اندر آپ نے دبئی کے 2 کمرشل بینکوں کو $1 بلین واپس کرنا ہے. نیکسٹ 3 منتھس کے اندر آپ نے $8 بلین دینا ہے. پورے سال کے اندر آپ کو $26 بلین جو ہے وہ درکار ہیں اس ملک کو چلانے کے لیے. تو IMF کے پاس جانے کا مطلب 750 ارب، وہ 750 ارب تھوڑی میری ہڈیاں دے وچوں نکلے گا، ساڈا خون چوسن گے، ان کتھوں آئے گا 750 ارب؟ کون دے گا 750 ارب؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ان کے پاس واحد رستہ یہ ہے. فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں، یہ 80 وزراء جو ہے ان کو نکال کے باہر پھینکیں، اس کی جگہ 8 وزیر رکھیں، 1 وزیر اعظم بیٹھے، فورن ٹیکس بند کریں. گورنمنٹ کی ایکسپینسز جو ہے، اسٹیٹ کی ایکسپینسز جو ہے ان کو 60% سلیش کریں. پنجاب ادھر ہمیں پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، خان صاحب بھی ہمیں بتا رہے ہیں کرائسس ہے، اور پنجاب کے چیف منسٹر بلینز آف روپیز کی ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. جو ملک دیوالیہ ہونے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اربوں سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں. جس ملک میں روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہیں وہاں اربوں روپے کے پل بن رہے ہوتے ہیں. جس ملک میں پیسے نہیں ہیں وہاں کروڑوں روپے کی فیڈرل گورنمنٹ میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بجلیوں کے اور سوئی گیسوں کے فنڈ دے رہے ہیں صرف اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے. آپ کو ہمیں بتایا جاتا ہے یہ خرچے ختم کرو، لوگوں کو دسو اگر بھوکے ہو روٹی کوئی نہیں ہے تو then act as a بھوکا and act as somebody who doesn't have. ٹھیک ہے، یہ یاشیاں بند کریں. وہ قائرہ صاحب کا میں نے بیان دیکھا کہ ہمارا خرچہ زیادہ تھے آمدن تھوڑی ہے، بندے نے بچے بڑھونا پھر خرچہ زیادہ تھے آمدن تھوڑی ہے. خرچے ختم کرو اپنے.
الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے پاس یہ سارا کچھ سر عوام کے لیے ہوگا، یعنی یہ ساری جو معاملات آپ نے بتا رہے ہیں، ایک تو یہ تو آپ بتا ہی رہے ہیں کہ سر نون لیگ جو ہے یا پی ڈی ایم جو ہے وہ معیشت کو قابو کرنے کے اوپر یا معیشت کو پاکستان کی بہتری کے لیے یہ فیل ہو چکی ہے آپ کے مطابق. آپ نے دیکھا ہوگا پولٹری معاملات میں بھی دیکھا، آپ نے گندم کے میٹر پہ بھی دیکھا، آپ نے تیل کے میٹر بھی دیکھا، آپ نے دیکھا کہ وہ جو بلاول صاحب ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا روس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں روس سے تیل آ رہا ہے. یہ بیانات ان کے الگ الگ جا رہے ہیں، یہ معاملات مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہے. کس ایک پلیٹ تھے ہند بھی کہ کوئی نہ سر؟ وہ نہیں سر، بیچارہ شہباز شریف کی کرے، پی ڈی ایم کے اندر بہت سی بلیک میلنگ ہے، پارٹیوں کو راضی کرنا پڑتا ہے اور ان کے جائز ناجائز کسی کا گورنر لگا دو، کسی کے 10 وزیر لے لو. میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے ساری زندگی پیپلز پارٹی سے لڑائی کی ہے، آج وہ ان کے ساتھ پر آگے بیٹھ گئے ہیں تو کین یو امیجن. تو ان کا تو سارا ٹائم صرف کولیشن کو راضی کرنے میں لگ رہا ہے تاکہ دے کین ہولڈ دا فورٹ. آپ کی اور میرے مسائل کے حل کے لیے نہ کسی کے پاس ٹائم ہے نہ ویژن ہے. بتیاں بند کر دو، فلان کر دو. وہ پنجاب حکومت کہتی ہے ہم نہیں مانتے. پنجاب میں کون سا شادی گھر ہے جو 10 بجے بند ہو رہا ہے؟ باہر لائٹیں بند، اندر ساری چل رہی ہیں. ہم شادیوں پہ نہیں جاتے. ایگزیکٹلی. کیا حکومت کوآپریٹ کر رہی ہے؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. فیڈرل گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے. اگر یہ لوگ نہ بندے کے بچے بنے، فیڈرل گورنمنٹ والے اور پنجاب حکومت والے اور یہ تمام پارٹیوں کے سیاستدان، اتنے مارشل لا آ جائے گا اور 2023 کے وچ ہی آ جائے گا. میں تو دس رہا اور پھر آ جانا چاہیے. ایسے لوگوں کا علاج ہی ہے یہ. پھر لیکن سر اس سے پہلے عمران خان صاحب، جی عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ میں یہاں پہ ادرک ٹماٹر کی قیمتیں ٹھیک کرنے کے لیے نہیں آیا. تو عوام کے لیے تو پھر کوئی بھی نہیں ہے نا. ابھی بھی وفاق اور صوبے جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے عوامی مسائل کو لے کے. موجیں کریں گے جی، پھر نہیں ہے ایک پیج پہ. تو جتیاں کھاڑ گے، کل لوگوں تو بھی کھاڑ گے، اسٹیبلشمنٹ تو بھی کھاڑ گے. جی ٹھیک ہے. سر آخری ویری لاسٹ کوشچن ٹو یو. آپ پاکستان کا لاسٹ اگر 2-3 سٹیٹمنٹس میں آپ کو بتائیں کہ صحیح ڈائریکشن پہ اگر جانے کے لیے ہاؤ وڈ یو سی کہ یہ کون سے ایسے 3 اقدامات کریں تو ڈائریکشن پکڑ سکتے ہیں؟ خرچے بالکل ختم کریں، ناجائز خرچے ختم کریں، سلیش یور ایکسپینسز، اخراجات کم کریں. آپ اپنی پولیٹیکل کوہیژن، آپ آپس میں جو ہے اس کو، وہ جو لڑائی ہے جس سے ایک فضا پیدا ہوتی ہے کہ اس ملک میں ٹرموائل ہے، اس کو ختم کریں. اگر وہ الیکشن سے ختم ہوتے ہیں تو الیکشن سے کر لیں. اگر اسٹیبلشمنٹ ان سارے گھروں کو بٹھا کے کوئی ایک وہ کروا سکتی ہے، کوئی پیک کروا سکتی ہے کہ یار تم لوگ مت ایسی چیزیں کرو جس سے ہماری جو ہے وہ کریڈٹ ریٹنگ، ہمارے بزنس، ہمارا اسٹیٹ کا کاروبار نہیں چل سکے. آپ ان لوگوں کو پولیٹیکلی آپ ان کو ایک طرف لے کے چلیں. اور وہ کون ہوگا درمیان میں سر جو اس ساری چیز کو آربیٹریٹ کرے گا؟ آربیٹریشن کے لیے کون ہونا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ صاحب. اور ایک کسی بندے نے ہمیشہ بڑا چودھری چھوٹے چودھری نے بہا کے کہندا ہے بندے دا پتر بن. چھوٹے چودھری بڑا چودھری اسٹیبلشمنٹ ہے. حقان عباسی کا بیان دیکھ لیں، رانے ثناء اللہ کا دیکھ لیں، عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ ہو. تو بھائی جی وہی بڑے چودھری نے بہ کے انہوں کہن بندے دے بچے بنو تے رہندا انہوں بٹھا کے کام کرا. اور کوئی طریقہ نہیں ہے. Great of you, sir. Thank you very much. So nice of you, sir. سینئر سیاستدان شیخ وقاص صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.